कौन था बाबा लाडला जिसकी वहशत से पुलिस भी कांपती थी और इसके साथ साथ कराची की गलियों में खून बहता था? ये अगर कैटेगराइज किया जाए तो लियारी में सबसे खतरनाक गैंगस्टर था। सिफाकी, बर्बरियत, जुल्म, ज्यादती, बदअखलाकी, बदतमीजी, जो भी नाम आप मनफी देख लें, उनमें बाबा लाडले का तस्करा मौजूद है। इसने अपनी हवालात बनाई थी, अपनी अदालत लगाता था, अपनी चौकियां थी, पिकेट्स, अपनी फोर्स थी। इतना बाएतमाद था, मुखलिस था बाबा लाडला रहमान का कि भत्ते की पर्चियां खुद जारी करता था। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा? चुन चुन कर मारेंगे, ये लफ्ज है। पुलिस ने बाबा लाडले के लिए 6 बड़े ऑपरेशन किए। उन सारे ऑपरेशन में ये बच निकलता था। नाज़रीन, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट। लियारी का बाबा, रहमान बलोच का लाडला, बाबा लाडला आखिर कौन था? क्या कारनामे थे, क्या कार्रवाइयां थी? भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और मुतादिद कत्ल के पीछे कौन था? आज लियारी के इस मरकजी किरदार पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। रहमान डकैत का लाडला, बाबा लाडला, ये कौन था बाबा लाडला जिसकी वहशत से पुलिस भी कांपती थी और इसके साथ साथ कराची की गलियों में खून बहता था? आखिर कौन था ये बाबा लाडला? अगर आपके नाजरीन को ये याद हो कि हमने धुरंधर फिल्म पे, उसके पार्ट 1 पार्ट 2 पे जो डिटेल 2-3 शोज किए थे, उनमें मैंने बताया था कि लियारी के 3 किरदार ऐसे हैं जो लियारी की जो सो कॉल्ड गैंग वॉर थी उसका मरकजी किरदार कहे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 मरकजी सरदार किरदार। अब्दुल रहमान, जिसे धुरंधर फिल्म ने रहमान डकैत कहा, उज़ैर बलोच और बाबा लाडला। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि नंबर 2 होना चाहिए बाबा लाडला। ये नूर मोहम्मद इसका असल नाम था और ये अगर कैटेगराइज किया जाए तो लियारी में सबसे खतरनाक गैंगस्टर था बाबा लाडला। बाबा लाडला। तमसीलन नहीं, अमलन बाबा लाडला के नाम से पुलिस वाले कांपते थे, खौफजदा होते थे। और कई ऐसे सानेहात हुए जिनमें बाबा लाडला का नाम आया और अब तक वो सुन के लोग कानों को हाथ लगाते हैं। सिफाकी, बर्बरियत, जुल्म, ज्यादती, बदअखलाकी, बदतमीजी, जो भी नाम आप मनफी देख लें, उनमें बाबा लाडले का तस्करा मौजूद है। लेकिन लियारी की एक जो बुनियाद है खराबी की, गुर्बत। बाबा लाडले को उस गुर्बत ने बाबा लाडला बनाया। अच्छा, गुर्बत की वजह से ये सफाक दरिंदा बन गया बाबा लाडला? सिर्फ बाबा लाडला नहीं, बहुत से लोग। लियारी का हर बाबा लाडला, दादल खान और अरशद पप्पू के वालिद, यानी अब्दुल रहमान के वालिद और अरशद पप्पू के वालिद, चौथी नस्ल में भी जितने बाबा लाडला पैदा हुए, सबकी बुनियादी वजह, असबाब जो हैं गिने जाते हैं, उनकी बेसिक रीजन जो है गुर्बत है। लियारी के 90% लोग खते गुर्बत से नीचे 20-25 साल तक जिंदगी गुजारते रहे। ये वो रिसर्च है जो मैंने इसके जवाब में की धुरंधर 1 और 2 के। लियारी का एक पहलू सब डिस्कस करते हैं कि लियारी खूरेजी का मरकज था, गैंग वॉर था, गैंग वॉर हुआ वहां। उसको मिलाया जाता है, वो गलत है कि मुंबई गैंग वॉर से बड़ी गैंग वॉर कही जाती है, वो झूठ है। मुंबई की ज्यादा बड़ी गैंग वॉर है, बहुत बड़ी है और उसके किरदार भी बड़े हैं। और दूसरी बात जो झूठ पे मबनी है, जिसका मुझे सबसे बड़ा मोतरिज मैं हूं, वो है कि धुरंधर फिल्म ने लियारी में एक शख्स को भारतीय एजेंट जाहिर करके ये कहा कि अमन इसने कायम किया वहाँ। हाँ, ऑपरेशन हमने किया और जाके हम जो है वो हमारा बंदा कायम करके, हालांकि ऐसा नहीं है। ये तो 90s में हमने जो 2 ऑपरेशन किए थे उसका नतीजा है। हाँ जी। और चौधरी असलम का भी क्रेडिट जो है वो इसमें बनता है। अच्छा, ये बाबा लाडला जो है वो ये किसका बेटा था? और जैसे आपने बताया कि खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा था, तो इसकी एंट्री कैसे होती है इस गैंग में अरशद पप्पू के साथ या रहमान डकैत के साथ?
اس کی بات تو آپ بنیادی یہ سمجھ لیں کہ یہ لاڈلا تھا اب سردار عبد الرحمان کا، اوکے، اور اس پہ اپنی جان فدا کرتا تھا، اس کی ڈھال کے طور پہ استعمال ہوا. اس سے بھی بڑھ کے یہ کوئی ایک ایکٹ ایسا نہیں پورے لیاری کا جو لاڈلا جس میں شامل ہوا ہو اور وہ اذن حکم جو تھا عبد الرحمان کا نہ ہو. اچھا، یعنی رحمان بلوچ جسے حکم دیتا تھا اور یہ وہ کام کرتا تھا. یہ وہ سارا کام کرتا تھا. اور کیسے کام کرتا تھا؟ اس نے اپنی حوالات بنائی تھی، بابا لاڈلا نے. اپنی عدالت لگاتا تھا، اپنی چوکیاں تھیں، پکٹس، اپنی فورس تھی. یہ لیاری میں ہی؟ لیاری میں یہ جتنے بڑے احکامات جاری ہوتے تھے، جتنے بڑے حکم، لیاری کے غربت میں 3-4 چیزوں کا عمل دخل ہے جرم کا. جرائم کیا ہیں وہ؟ بتہ خوری، بلکہ بتہ خوری نمبر 2 ہے. اس سے پہلے اغوا برائے تاوان، نہ منشیات، جو ترہ امتیاز ہے لیاری کا انورٹڈ کاماز میں، ہاں، وہ منشیات ہے. منشیات نوشی سے منشیات فروشی، منشیات کی سمگلنگ، جسے ہم آج منشیات کا دھندا کہہ رہے ہیں. لیاری کا ہر شخص اس کو کاروبار کہتا ہے. اچھا، لیاری میں منشیات فروشی ایسی ہوئی جیسے کاروبار ہوتا ہے. کاروبار ہے، اب بھی کاروبار ہے، کھلے عام. کھلے عام سر عام. ایک ہم کہتے ہیں بتہ خوری، وہ بھتے کو حصہ کہتے ہیں. اچھا، یعنی وہ بھتے کو بھتا نہیں سمجھتے، برائی نہیں سمجھتے اس کو. وہ کہتے ہیں حصہ ہے ہمارا. انویڈرز کہتے ہیں، انویڈرز اجنبی، غیر، باہر سے آتے ہیں، کراچی میں کاروبار کرتے ہیں زیادہ تر ٹرانسپورٹ کا، یا منشیات کا، یا اسلحہ کا، جی جی، یا کوئی کرائم کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان کرتے ہیں. جب وہ یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جرم باہر سے آگے کر رہے ہیں تو اہل کراچی کا بالعموم اور اہل لیاری کا بالخصوص اس میں حصہ ہے. اچھا، لیاری کے لوگ بھتے کو بھتا نہیں سمجھتے، وہ اپنا حصہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ باہر والے لوگ یہاں سے کماتے ہیں تو ہم بھی کمائیں گے. ہم نہیں کمائیں گے. انہوں نے کہا یہ کما کے لے جا رہے ہیں باہر، ہمیں دے کے جائیں نا. اچھا، ہمارا حق زیادہ ہے اس پہ. یعنی جو کراچی کی سرزمین ہے یہاں سے جو بھی کوئی کمائے گا وہ ہمیں اپنا حصہ دے گا. حصہ دے، اور نہیں دے گا تو بزور طاقت لیں گے. ایک بات ذہن میں آ گئی. اتنا بااعتماد تھا، مخلص تھا بابا لاڈلا بابا لاڈلا رحمان کا کہ بھتے کی جیسے حصہ کہہ رہے ہیں اس کی پرچیاں خود جاری کرتا تھا. جو لیٹر ہیڈ اس کا تھا مخصوص تھا، کاغذ اس کا، قلم مخصوص تھا، سائن خود کرتا تھا، بھتے کی پرچی دے کے خود آتا تھا. اور جس شخص نے بھتہ دینے سے انکار کیا اس کا حشر وہ کر دیا اس نے چیلنج کر کے. یہ نہیں کہ چھپ کے، کوئی خفیہ نہیں کرتا تھا، علل اعلان کرتا تھا. کراچی میں اولڈ تھنگس، کچرا سمجھ لیں، اس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے جو ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، شیر شاہ کچرا مارکیٹ. بابا لاڈلا نے پرچی جاری کی شیر شاہ کے تاجر کو، تاجروں کو، ایک نہیں تاجر، اچھا کئی تاجروں کو. کئی تاجر ہے. بڑی منڈی جس طرح یہ گل پلازا تھا اس سے بڑی، اور اس پہ مختلف اماؤنٹ بھی لکھی جاتی تھی کہ اتنا دیں. نہیں اس کیٹیگرائز کرتا تھا. بڑا سائنٹیفک کاروبار کیوں ہے. ہم بتا کہہ رہے ہیں نا وہ کاروبار ہے. کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو بڑی دکان ہے وہ 5,000، بڑا کھوکھا ہے 3,000، اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ 1,000 منتھلی اکٹھا کریں گے. انہوں نے کہا آپ کے پاس 3 ماہ کا وقت ہے. سب سے بڑی ایشیائی کچرا مارکیٹ، اس کی انتظامیہ کو بھیجا، آپ کے پاس 3 ماہ کا وقت ہے، یہ اس اماؤنٹ کے مطابق ہمارا حصہ میں پہنچا دو. خود نہیں لینے جائیں گے ہم، آپ خود پہنچاؤ، آپ پہنچا دو لیاری میں. لیاری میں. اگر نہیں پہنچائیں گے تو کیا ہوگا؟ نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے. نہیں نہیں نہیں، چن چن کر ماریں گے. یہ لفظ ہے، یہ لکھتے تھے لکھا لکھا آرڈر. یہ حکم نامہ جاری ہو گیا. کس کی عدالت کا؟ بابا لاڈلا کی عدالت کا. نور محمد عرف بابا لاڈلا کی عدالت نے ایک حکم جاری کر دیا. کچرا بازار، کچرا شیر شاہ، کچرا مارکیٹ کے جتنے تاجر تھے ان سے کہا کہ 5,000 سے 1,000
टॉप पे 5, नीचे 1, ये पैसा दो। दुकानें थी सैकड़ों की तादाद में, नहीं दोगे तो मारे जाओगे। मारे जाओगे। 2 माह 28 दिन इंतजार किया। बाबा लाडला ने अपने इस जो पर्ची थी उसका जवाब का कि क्या करते शेर शाह के ताजिर। सरदार अब्दुल रहमान बाबा लाडला उसके साथ थी, हसनैन, वहाँ ये नाम पर शेरा पठान, बहुत से नाम हैं। ये वहाँ पहुँच गए, छतों पे खड़े हो गए, नीचे आ गए। एक ग्रुप निकला, कराची के लिसानी ग्रुप था ताजरों का। उसने कहा भड़वे, ये जुमला एग्जैक्ट वो डिकोड कर रहा हूँ, भड़वे किस चीज का हिस्सा मांगता है। उस वक्त 3 नाम मुतारिफ हुए कराची की कचरा मार्केट में, आप समझे कराची में मुतारिफ हुए, भत्ता, हिस्सा, जगह टैक्स। जगह टैक्स पंजाब की जबान, भत्ता कराची की कराची आम की, लफ्ज़ों और लियारी की हिस्सा। हाँ हिस्सा, क्योंकि लियारी तो भत्ते को जुर्म समझते ही नहीं थे। उन्होंने इनकार कर दिया। 10 से 12 ताजिर थे जिन्होंने इनकार किया। ये वहाँ बंदूकें लेके पहुँच गए और इन्होंने ऊपर स्नाइपर खड़े कर दिए और 8 से 9 अफराद चुन चुन कर मारे। बहुत खौफनाक कत्ल गारतगरी खूरेजी की इससे बदतरीन मिसाल नहीं है। जीते जी लोगों को पकड़ा, घसीटते हुए बाहर लाए। दर जो है उस दर, उसका उसे दर कहते हैं, कचरा मार्केट का दरवाज़ा, एंट्रेंस, दाखिले का एंट्रेंस, उस एंट्रेंस पे ला के गोलियां मारी, लाश पे धमाल डाली, रक्स किया लाश पे, लाशों पे रक्स किया। 8 मौके पे ज़िबा कर दिए, मौके पे। 5 अस्पताल जाके चल बसे, 13, और दर्जनों को गोलियां मार के ये कहा गया कि हम आज तुम्हें सबक दे रहे हैं, जो सरदार अब्दुल रहमान को, बाबा लाडला को इनकार करता है हिस्सा देने से, उसका हशर ये करते हैं। यानी पूरे लोगों को दिखाया। मार्केट में तो ज़ाहिर है लोग इकट्ठे हो गए, अवाम में तो बहुत ज़्यादा तशवीश फैल गई होगी, बहुत ज़्यादा खौफ फैल गया होगा। और ये खौफ इसलिए बढ़ा रहे थे ताकि भत्ते का रेट भी बढ़ जाए और लोगों को पता चल जाए कि बाबा लाडला और रहमान बलोच जो है उनको इनकार नहीं करना भत्ते से। कोई शख्स थाने नहीं जाता था, पुलिस को इतला नहीं करता था। वही कत्ल करे, वही ले सवाब उल्टा। दोबारा लियारी की हवालात में, लियारी की अदालत में, लियारी की चौकी में, लियारी के गैंगस्टर्स के पास जाके शिकायती करते थे कि जनाब इसको समझाएं। पुलिस थाने जाने की बजाय, अच्छा लियारी ने सरदार अब्दुल रहमान, बाबा लाडला, अरशद पप्पू, उजैर बलोच ये नहीं पैदा किए, लियारी ने ही रावणवार पैदा किया। और लियारी की वजह से ही चौधरी असलम पैदा हुआ। लियारी ने ज़ीशान काज़मी, एसएचओ, लियारी ने बहादुर अली, बिल्कुल, लियारी ने फयाज खान, लियारी ने शुएब सडल। यानी ये लियारी वालों की वजह से पैदा हुए, ऐसे कह रहे हैं आप? वरना लियारी में जाए पैदाइश नहीं इनकी। नहीं जाए पैदाइश नहीं, मतलब लियारी की वजह से ये नंबर है। जाहिर है कि जब लियारी में गुंडागर्द अनासिर जो है वो सर उठाने लगे, लियारी का है, उसकी बुनियाद पे ये लोग पॉपुलर हो गए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कभी ऑपरेशन करके, कभी किसी को पकड़ के, किसी को मार के। हाँ, तो बाबा लाडला से कितने फ़वाद हासिल किए रहमान बलोच ने, या रहमान बलोच से कितने फ़वाद हासिल किए बाबा लाडला ने, और कितना कराची को नुकसान पहुंचाया, कितना खौफ था रहमान बाबा लाडला का? मैंने एक कचरे का एक वाक़या बताया। हाँ, सिर्फ एक वाक़या कि पूरे लोग भी इकट्ठे हैं और वहाँ पे बाबा लाडला और रहमान बलोच जो हैं उसको कत्ल भी कर रहे हैं और उसके बाद उसकी लाश पे धमाल भी डाल रहे हैं ताजिरों की, और किसी ताजिर की जरूरत नहीं है कि वो उनको पकड़ ले, हालांकि इतनी बड़ी तादाद में ताजिर वहाँ पे मौजूद थे, तमाशा देख रहे थे। मैंने बात की वहाँ फ्रेंड्स ऑफ लियारी, हाँ, सरदार जान मोहम्मद बलोच, सरदार अब्दुल रहमान, जिसे अब्दुल रहमान डकैत कहते हैं पुरफ़े आम में, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, उसके ख़ानदान के बच्चों से, इतने हैं बच्चे, फ़हद वगैरह, असद, फ़हद, सारे, उन सब से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा बाबा लाडला की कहानी लियारी के हर नौजवान की कहानी है। यानी एक बाबा लाडला नहीं, बहुत से बाबा लाडला हैं, एक रहमान बलोच नहीं, बहुत से रहमान बलोच हैं। लेकिन अब तो लियारी में काफ़ी हद तक सुकून है ना, अब तो हमने है। हाँ, तो ये बाबा लाडला के क्या कारनामे मतलब सामने आए थे? मैं बताता हूँ। बाबा लाडला ने 55 गुजारा एक गरीब घर में।
پڑھا لکھا تھا, کوشش بہت کی نوکری کی. 1.5 سال تک اسے پولیس میں جانے کا شوق تھا, بابا لاڈلا کو, نور محمد. 1.5 سال تک یہ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کا دفتر ہے, سی پی او کہتے ہیں اس کو آج کل, کراچی میں, اس کے باہر دھرنا دیے بیٹھا رہتا تھا کہ مجھے بھرتی کر لیا جائے. یعنی پہلے پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا تھا. اب لیاری کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بدماشی ہوئی, جرائم پیشہ افراد ہوئے, سب ٹھیک ہے. دوسرا پہلو غربت, میں نے آپ کو بتا دیا. تیسرا ایک اہم پہلو ہے, لیاری سیاسی سرپرستی میں رہا طویل عرصہ. تمام پولیٹیکل پارٹیز کی آنکھ کا تارا رہا لیاری. گنجان آباد تھا, تھکلی پاپولیٹڈ ایریا, جہاں سے ووٹ لینے تھے انہوں نے, اور پیپل پارٹی جو کہ طویل عرصے سے برسر اقتدار ہے وہاں. محترمہ بے نظیر بھٹو وہاں سے الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر, ایوان وزیر اعظم تک گئی تھی, لیاری سے الیکٹ ہو. ہاں صحیح ہے. اور الیکٹ ہونے کے فوری بعد 3 وزٹ کیے انہوں نے, وہاں دورہ کیا لیاری کا. لیاری کی قسمت بدلی, لیکن اہل لیاری کیا کہتے ہیں کہ محترمہ نے بطور پرائم منسٹر اس کو اپلفٹ کیا لیاری کو, لیکن لیاری کا جو مسائل کا گڑھ لیاری تھا نا, اس کو کچھ روشنیاں, کچھ ڈیولپمنٹ اور غربت کے خاتمے کے لیے کچھ کاروبار سردار عبد الرحمان نے, بلوچ قبائل نے, لاڈلا نے اور عزیر نے دیے. یہ اہل لیاری کا کہنا ہے, ان کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں جب عروس البلاد کہتے تھے, روشنیوں کا شہر تھا نا, تو جب اس کو نظر لگ گئی اور اندھیرے چھا گئے, بوری بند لاشیں ملنے لگیں, ڈرل, اچھا ہاں یہ بھی ذہن میں آ گئی, یہ جو ڈرل ہے نا, سر میں سوراخ ہے, سر بریدہ لاش, فٹ بال کھیلنا ہے اس سے, سر سے, اور کھڑکیاں در بنا کے نا, فلیٹوں کے بڑے بڑے فلیٹ ہیں وہاں, ان میں آدمی کا گردن اندر کر دینی, دھڑ پیچھے رہنا ہے, اور اس کو زور سے مارنا ہے اور گردن ذبح کر دینی. یہ ساروں کا موجد بانی لاڈلا تھا. اچھا, بابا لاڈلا نے ڈرلنگ شروع کی انسانی جسم میں, انسانی گھٹنوں باڈی میں بھی, گھٹنوں میں بھی, جو لاشیں ملتی تھی, بوری بند لاشیں وغیرہ, اس کا یہ بڑا ماہر تھا. لیکن یہ غربت کی وجہ سے نوکری, اس نے 3 نوکریاں کی ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے. اچھا, بابا لاڈلا نوکر بھی رہا. اس نے بینک میں نوکری کی, اس نے نجی کمپنیوں میں 3 نوکریاں کی. اس نے 1.5 سال سے زائد, لوگ کہتے ہیں 1 سال 8 ماہ, دھرنا دیا پولیس افسروں کے دفتر کے باہر کہ مجھے بھرتی کر لو ASI. یہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ کراچی میں پولیس کی بھرتی, تعیناتی, یہ سیاسی اثر رسوخ کے بغیر نہیں ہے, پیسوں کے بغیر نہیں, فیس ہے مقرر. اچھا, ایسے تو لگنے کی فیس بھی بڑا عرصہ ادا ہوتی رہی, ریٹ تھا باقاعدہ. کوئی میرٹ نہیں ہے, جس کے پاس زیادہ پیسہ اس کا میرٹ. گھوشت پولیس ملازمین بھی اسی وجہ سے زیادہ تھے وہاں. یہ سارے اس کے وہاں کے لوگ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ 1.5 سال تک ایک بندہ بھرتی ہونے کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر بیٹھا رہے, ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کے دفتر کے باہر, نہیں بھرتی ہوا. اب جو بدلے لیے, اب یہ بھی باتیں نہیں بتائی جاتی, یہ کہنی چاہیے کہ اس نے سردار عبد الرحمان کے کہنے پہ لوگوں کو میں جو ایذا رسانی متعارف کرائی, اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. یعنی جن لوگوں کو مارا اس نے صفاقی کی, جو صفاقی کی, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ سب سے زیادہ ظلم اس پہ کیا جس کے بارے میں یقین ہو گیا کہ اس نے سردار عبد الرحمان کی مخبری کی ہے. اچھا, یعنی عبد الرحمان کے ساتھ اس حد تک لائل تھا رحمان بلوچ کے ساتھ کہ کوئی اس کی مخبری بھی کرتا تھا, یہ اس کا دشمن بن جاتا تھا. مخبری کرنے کی وجہ سے دشمن بنتا تھا. ہاں صحیح ہے. اپنے ساتھیوں کو بھی اس نے نہیں چھوڑا جس کے بارے میں اطلاع ہو گئی کہ مخبری اس نے کی. بابا لاڈلے کی مخبری, عزیر بلوچ کی مخبری, سردار عبد الرحمان کی مخبری, دادل خان کی مخبری, ان کے تمام اہل خانہ جو بلوچ تھے سردار, ان کی مخبری کا اس نے سخت ترین بدلہ لیا. اور یہ جان فدا کرتا تھا, میں نے کہا ڈھال بنتا تھا عبد الرحمان کی. اس کا والد تھا
جو اس کو گھٹی میں جرم ملا ہے نا وہ بھی تذکرہ کرنا چاہیے. یعنی والد بھی اس کا بھی کرمنل ریکارڈ موجود تھا. پورا غلام حسین, اس کا نام ہے غلام حسین. غلام حسین منشیات فروش تھا, نامینیٹڈ, اچھا, کئی پرچوں میں نامزد تھا وہ. اسٹیبلشڈ, پکڑا پولیس نے کئی دفعہ ریڈ کیا. وہ جو اس کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا, اور وہ ایسا ہے جو دل ہلا دینے والا ہے. آج کل ڈنکی کا آپ سنتے ہیں نا کہ ڈنکی لگ کے بندہ باہر چلے گیا, باہر چلے گئے. وہ ایک جہاز پہ سوار ہوا, اس کا باپ منشیات فروش تھا, تعلقات باہر بن گئے تھے, تو اس نے ایک جہاز میں سوار ہوا, کراچی کی سمندر سے بندرگاہ سے بیٹھا. جب وہ بالکل مڈل میں پہنچا جہاز تو اچکولے کھانے لگا. کشتی تھی, جو بھی تھا وہ کشتی سمجھ لیں, وہ کشتی اچکولے کھا رہی. اچکولے کھاتے کھاتے تھی, وہ آٹومیٹک کشتی اچکولے کھا رہی تھی, کھاتے کھاتے بند ہو گئی. بیچ سمندر پانی اندر آ گیا, پانی اندر آ گیا, لوگ ڈوبنے لگے. 1 ماہ ہو گیا. اگر فرض کریں 100 مسافر ہیں, صرف 3 بچے. 100 میں سے 3 بچے ہیں صرف. 3 بچے, ان میں سے غلام حسین واز ون آف دیم, ایک تھا. ٹھیک ہے. غلام حسین جب اکیلا بچا, وہ تیراک گئے, کشتی جہاں پھنسی ہوئی تھی بازیاب کرایا, لاشیں نکل آئیں ساری, اور 3 بندے ریسکیو ہو گئے, بچ گئے. ان میں سے ایک غلام حسین تھا. غلام حسین سے کسی نے پوچھا کہ تم مہینہ کہاں رہے, کیسے بچ گئے, پانی اندر آ گیا تھا. اس نے کہا جی میں سخت جان ہوں, ملا بھی رہا ہوں. اچھا, یعنی یہ ٹرکس بھی آتے ہیں. سنیں, مجھے یہ پتا تھا کہ ہنگامی حالت میں کیسے نپٹنا ہے. ایک دوسرا جملہ اور خطرناک, اس نے کہا کہ تو خوراک ملتی رہی تجھے؟ اس نے ہاں. اس نے کہا جو لوگ مر گئے تھے میں ان کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا تھا, ساتھی مسافروں کا. آپ دیکھیں گھٹی میں اس کو جرم ملا ہے, اور سفاکیت دیکھیں کیا کرتا تھا, میں گوشت نوچ نوچ کے کھاتا تھا, وہ جو ساتھی تھے اس کے. اب ان میں ایک اور سنیں, ہر ایک کا گوشت نہیں کھایا. اچھا, اس نے کہا میں نے گوشت کھایا نوجوان کا صرف, یا کم عمر کا. بچے بھی تھے, خواتین بھی تھی, میں عورتوں کا نہیں کھایا. کم عمر بچوں کو کھایا, نوجوانوں کو کھایا. بالکل صحیح. کہ وہ طاقتور, کتنا مکروہ ہے, کراہت سے بھرپور ہے نا یہ ایسا ایشو ہے. اب غلام حسین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم 3 بچے, اور ساتھیوں کا مردہ گوشت, مردہ ساتھیوں کا کبھی ترین جرم ہے یہ. ہاں, اور گوشت کھاتا رہا بابا لاڈلا کا باپ. اب اس سے تحقیق ہوئی, غلام حسین, اس سے تحقیق ہوئی کہ تو نے یہ کیا کیا, تو نے ظلم کیا. اس نے کیا جواب دیا, کرمنل تھا نا. اس نے کہا کہ مذہب میں, شرع میں, اسلام میں یہ جائز ہے کہ اگر آپ کی جان کا خطرہ ہو آپ کو تو آپ حلال بھی حرام بھی کھا لو. یہ اس کی تعویل تھی. لیکن یہ کیا تعویل ہے, وہ تو خیر سفاکیت کی انتہا تھی. میں نے آپ سے کہا کہ سفاکیت اپنی جگہ پہ, ظلم اپنی جگہ پہ, مکروہ ہونا, کراہت اپنی جگہ پہ. بالکل ایسے. انسان کا گوشت کھا رہا ہے, اور مردہ انسان کا. تو گھٹی میں بابا لاڈلا کو ایک تو ملا تھا جرم, منشیات, بتہ خوری. دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نئی چیز جو تھی وہ اخلاص تھا, مخلص تھا وہ عبد الرحمان سے. رحمان نے جو کہا اس نے کرتا گیا, وہ اس نے سارا کر لیا. اب کراچی کی کہانیاں اور بہت ساری ہیں, لیکن لیاری کی ایک کہانی بہت زبردست ہے کہ لیاری میں پیپلز پارٹی کے ایک دور میں عبداللہ شاہ وزیر اعلیٰ تھے. ان کے دور میں پھر قائم علی شاہ کے, پھر اب بھی کچھ پتہ لگا کہ اسلحہ بہت تقسیم کیا گیا کراچی کے اندر, لیاری میں اسپیشلی. اور یہ اسلحہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بلوچستان کی طرف سے آتا تھا, بارڈر اتنا سیکیور نہیں تھا. 2 چیزیں مشہور تھی, 2 چیزیں. ایک بلوچستان سے تعلقات لیاری کے, ایک ایران سے تعلقات. اور دونوں جگہ بلوچ موجود ہیں وہاں پہ. آشاری سارا قبیلہ, یہ جو سردار عبدالرحمان کا آشاری قبیلہ ہے, لاشاری اور اشاری, یہ سارے ایرانی. آشار تو ایران کا شہر ہے نا, بڑا شہر ہے, بلوچوں کا بڑا شہر ہے. اور بلوچوں کے بارے میں نے آپ کو ایک پروگرام میں, شو میں آپ کو بتایا کہ بلوچ جو ہیں وہ کراچی, حیدرآباد اور اندرون سندھ کے بعض علاقے,
ان میں بڑی تعداد میں ہیں, اتنے ہیں کہ جب ایران کے صدارتی انتخاب ہوتے ہیں تب بلوچ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں, پاکستان میں پولنگ اسٹیشن بنتے ہیں. یہ بتایا میں نے آپ کو. بالکل صحیح. اور کئی دفعہ فرار ہو کے سردار عبد الرحمان, عزیر بلوچ ایران گئے, لاڈلا کئی دفعہ ایران گئے. اچھا, لاڈلا بھی ان کے ساتھ ہی فرار ہوتا رہا ہے؟ فرار اپنی جگہ پہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم دورہ کرتے ہیں, ہم فرار کریں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, ان پہ ایران کو مختلف معاملات کراچی کے انتظامی ان کی مخبری کا الزام بھی سہنا پڑا. یہ رحمان کو سہنا پڑا؟ نہیں, لاڈلے کو بھی اور عزیر کو بھی. اچھا, ان پہ بھی پرچے ہوئے اسی چیز کے. انہوں نے کہا جی کہ جناب یہ ایران کو مخبری کرتے ہیں. اور وہ جو 4-5 مذہبی شخصیات کے قتل تھے ان کے تانے بانے جوڑ دیے گئے وہاں سے. یہ سارے معاملات. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو اسلحہ تقسیم کیا گیا اس پہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا, اور وہ واقعہ کیا تھا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ ہم نے جو آپ کو سینکڑوں لائسنس دیے اسلحہ کے, وہ کیا بارات میں پٹاخے چلانے کے لیے تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں لسانی تنظیم ہے جو ہم پہ عرصہ یاد تنگ کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا مارو ان کو. ہاں, آپ کو تو اسلحے کا لائسنس بھی دیا ہوا, اسلحہ بھی آپ کے پاس ہے. خونریزی کی ایک ریزن یہ ہے کہ آپ نے تیار کیا اہل لیاری کو, جنگ پر آمادہ کیا. اور جنگ پہ آمادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بڑی اہم ہے, لیاری کے جو گینگ وار ہے سو کالڈ, اس میں ایک فنومنا یہ بھی سامنے آیا کہ پولیس نے دانستہ طور پہ, انتظامیہ نے, سیاسی جماعتوں نے جو بھی کہیں, بدماش کے مقابلے میں بدماش کھڑا کر دیا. ہاں بالکل, ایسا تو دیکھنے میں آیا ہے. چودھری کے مقابلے میں چودھرا. جنگ غربت کی بھی تھی لیکن چودھراہٹ کی بھی تھی. ہاں ظاہر, اس وقت اپنے مفادات کا ٹکراؤ بھی تھا, سارا کچھ تھا. تو جب یہ کہا گیا کہ بھائی ہم نے آپ کو اسلحہ کا لائسنس, اور اسلحہ جو ہے دیا گیا آپ کو, وہ پٹاخے بارات پہ چلانے کے لیے دیا, خوشی کے لیے, فائرنگ کرنے کے لیے, اس کو استعمال میں لے کے آئے. استعمال میں لے کے آئے. تو استعمال میں لایا گیا نا. پھر استعمال میں لایا گیا تو قتل و غارت گری شروع ہو گئی. قتل و غارت گری شروع ہوئی تو خون کا بازار گرم ہوا. خون کا بازار گرم ہوا تو بہت بند لاشیں ملی. جب لاشیں ملی تو بابا لاڈلا سامنے آیا, سردار عبد الرحمان سامنے آیا. اچھا, اب رہ گئی بات عرفیت کی. لاڈلے کا عرفیت جو ملی وہ تو اس لیے کہ سردار عبد الرحمان کا لاڈلا تھا. بالکل. سردار عبد الرحمان کو ڈکیت کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ بابو ڈکیت بھی کہا, بابو ڈکیت بھی مقابلے پہ لیاری میں آیا. اس لیے ڈکیت کہا گیا. اب یہ بڑی کہانی ہے, 2-3 اس کے موقف سامنے آئے. اس لیے پولیس جو ہے نا, پولیس وہ کسی شخص کو متعون کرنے کے لیے, بدنام کرنے کے لیے, کرمنل ثابت ظاہر کرنے کے لیے عرفیت لگا دی. فلاں لنگڑا, فلاں کانا ہے. بالکل صحیح. بابو ڈکیت, عبد الرحمان ڈکیت. لیکن عبد الرحمان کو ڈکیت پولیس نے کم کیا. اس کی اپنی جماعت جس میں وہ تھا, پاکستان پیپلز پارٹی, جب تک رہا, جب چھوڑ گیا بات کی بات ہے, اس پارٹی کی جو بونی لوکل بونی قیادت, چھوٹے لیول کوتا قامت جو بونی قیادت تھی, انہوں نے زیادہ اس کے ذہن میں ڈالا اپنی پارٹی کی قیادت کے کہ یہ ڈکیت ہے, ہم پہ الزام تراشی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے پارٹی بدنام ہو رہی ہے. کیوں؟ اس نے ڈاکٹر بنگش جو تھے وہ وہاں MP لیاری کے, وہ بیمار ہو گئے, ان کی جگہ پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا تھا سردار عبد الرحمان نے. اور ویلکم ویلکم کے نعرے لگ گئے تھے سردار عبد الرحمان کے. جب نعرے لگے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں بڑا خطرہ بن رہا ہے, یہ تو خطرہ بن رہا ہے, تو یہ تو پاپولر ہے. اب پاپولرٹی اس کی میں نے بتا چکا ہوں پروگرام میں کہ سردار عبد الرحمان کی پاپولرٹی یہ تھی کہ صرف 20,000 رکشہ ڈرائیور وہ احتجاج میں ہمارا احتجاج کی سڑکوں پہ نکل آئے تھے. صرف 20,000 رکشہ ڈرائیور, باقی چھوڑ دیں, ڈرائیور تھے, مالکان تھے, لیکن اور بھی مارکیٹیں بند رہی تھیں, سب کچھ تھا, لیکن صرف 20,000 تو رکشہ ڈرائیور تھے اس کے. اور پھر جو بینر اس نے وہاں سے ایران میں تھا, وہ جب اس کو ٹریپ کر کے بلایا گیا تو وہاں سے اس نے کہا تھا عبد الرحمان نے کہ بھائی یہ آ رہا ہوں میں, الیکشن لڑوں گا. تو لوگوں نے اپنی طرف سے لاکھوں روپے خرچ کر کے بینر لگا دیے, فلیکسز وغیرہ لگ گئی تھی, سارا کچھ ہو گیا تھا. اچھا, لیکن اب یہ بتائیں کہ سیاسی سرپرستی تو حاصل تھی رحمان بلوچ کو, تو رحمان بلوچ نے آگے اپنی فورس بنائی جس میں بابا لاڈلا کو بھی شامل کیا, کیونکہ بابا لاڈلا کے بارے میں بڑا ابہام آتا ہے کہ بابا لاڈلا جو ہے بعض اوقات رحمان بلوچ سے ہٹ کے کاروائیاں کرتا تھا. اور نہیں, بالکل غلط. یکجان 2 قالب تھے, جسم 2 تھے, نام 2 تھے, روح 1 تھی.
مفادات ایک تھے. ون اینڈ دا سیم تھنگ. ہاں مفادات, ہاں یہ بھی ہے کہ تھے وہ ایک جیسے. 12 سے 14 پولیس مقابلے ایسے تھے جو بابا لاڈلا نے براہ راست پولیس سے کیے. ویسے تو پولیس کی عادت ہے نا اگر ڈال بھی دیتی ہے, ہاں وہ تو ہو جاتی ہے. جتنے انٹریس جا رہے ہوتے ہیں سب ڈالتے ہیں, لیکن 12 سے 14 ایسے تھے جس میں یہ خود شامل ہوا. اور ایک دفعہ اس نے اسلم چودھری پہ گولی چلائی, چودھری اسلم پہ گولی چلائی نا, اس میں 5-6 اس کے ساتھی شہید ہو گئے. چودھری صاحب بچ گئے تھے, وہ کہ زخمی ہوئے تھے؟ زخمی تھے, گولی لگی تھی ان کو. خود ان کی جو اہلیہ ہیں, بیوہ ان کی مسز نورین خان میڈم نے مجھے خود بتایا. اور جو اس حوالے سے جتنی بھی گولیاں اور جتنا بھی اسلحہ اور جتنے بھی معاملات تھے, اس میں کیا برابر کا پارٹنر تھا لاڈلا, یا لاڈلا نے اپنی کوئی گینگ بھی چلائی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ پیرالل بھی اس نے کام شروع کر دیا تھا رحمان بلوچ کے, کیونکہ اس کو صرف رحمان بلوچ سے نہیں باقی لوگوں سے بہت سے اختلافات تھے, اور لیاری کے لوگ بھی اس بات سے جالس ہوتے تھے. یہ بات کہی جا سکتی ہے. سردار عبد الرحمان کے قریب ترین تھا یہ شخص, لیکن کچھ لوگ ایسے قریب آنے کی کوشش کرتے تھے, وہ کہتے ہیں پنجابی ماڈل, وہ اس کی مخالفت وہ مخالفت کرتا تھا بابا لاڈلا. ایک اور بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ سردار عبد الرحمان, بابا لاڈلا اور عزیر بلوچ, تین کو اہل لیاری کی غالب اکثریت لبریٹر کہتی ہے کہ ہمارے لیے نجات دہندہ تھے. ہمیں ترقی لیاری کو انہوں نے دی, لیاری کی غربت دور انہوں نے کی. پہلے ایک صرف نالا, لیاری میں ایک نالا بہتا ہے جس میں ایک آگے سر پھینک دیا اس نے, ارشد پپو کو بتاتا ہوں واقعہ, جو لاش بھائی اس کی. لیاری میں جو نالا بہتا ہے اس کی مرمت, تزئین و آرائش, اس کو پاٹنے کا کام, اس کی صفائی کا کام, صرف صفائی پہ 3 سے 4 لاکھ روپے مہینہ جاتا تھا. وہ کہاں کون خرچ کرتا تھا؟ وہ یہی لوگ کرتے تھے یا حکومت کرتی تھی؟ حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیاری کی قسمت کا فیصلہ پہلے اہل لیاری نے کیا تھا, بعد میں حکومت نے, ظاہر ہے ووٹ لینے تھے تو کرتے تھے, دورے بھی کرتے تھے. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے یہ بتانے والی, کہ میں نے ان سے پوچھا بلوچ خاندان سے کہ یار یہ آپ اتنا بھتہ لیتے تھے, حصہ لیتے تھے, آپ کاروبار کرتے جو بھی کرتے تھے, اس کے پیسے جاتے کہاں تھے؟ ہاں سب سے بڑی بات انہوں نے کہا آج کا لیاری اور 80s کا لیاری, 90s کا لیاری, زمین آسمان کا فرق آپ کو اس لیے لگتا ہے کہ ہم وہ جو رقم جہاں سے بھی آتی تھی وہ لیاری پہ خرچ کرتے تھے. آج یہ جان بلوچ جو ہے, جو فرینڈز آف لیاری والے, فرینڈز آف لیاری کے سربراہ جو ہیں, انہوں نے مجھے بتائی یہ بات, ہمارے انٹرویو میں بھی کہی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ آج لیاری میں ایشیا کی ایک بڑی مارکیٹ بن گئی. اس کا مجھے انہوں نے وہ سیٹلائٹ ویو بھیجا, اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ لیاری کس قدر خوشحال ہو گیا. پاکستان سمیت بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں, تاجر وہاں آتے ہیں, تو لیاری بنا. تو لیاری کو جو یہ کہتے ہیں بلوچ کہ جناب ہمارا لیے لبریٹر ہے, فرینڈز آف لیاری کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا تو نجات دہندہ ہے, ہمیں اس کے جرم کا ہم ساتھی نہیں بننا چاہتے, مجرمانہ زندگی اس سے ہٹا دیں. لیکن جو اس نے اہلی لیاری کی قسمت بدلنے کے لیے, خوشحالی لانے کے لیے, لیاری کے حالات قسم پرسی کے جو تھے, غربت جو تھی اس کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کیا, اس کو کیسے ایڈمائر نہ کریں. بابا لاڈلا اور عزیر اور یہ رحمان, یہ تینوں ایسے کردار ہیں جن کی زندگی کے مختلف پہلو بیان کرتے ہیں اہل لیاری. کراچی بالعموم جو ہے نا, لیکن لیاری بالخصوص کہہ رہا ہوں, وہاں کے لوگوں میں آج تک اس بات پہ کنسنسس نہیں ہوا کہ جرم کو الگ کر کے دیکھنا ہے اور ان کے اچھے رول کو الگ دیکھنا ہے. بالکل اس پہ کنسنسس نہیں وہ کر سکے, اس لیے صورتحال کا سامنا ہے. تو پولیس کہاں کہاں پہ غلطیاں کرتی ہے؟ کہتے ہیں پولیس جو ہے وہ ساتھ شامل تھی وہاں پہ جب یہ لیاری کی گینگ وار چل رہی تھی. کوئی رحمان ڈکیت کی طرف ہوتا تھا, کوئی ارشد پپو کی طرف ہوتا تھا, کوئی بابو کی طرف ہوتا تھا, ایسا تھا. اور پولیس والے مخبری بھی کرتے تھے, یہ حاجی لالو کے لیے, رحمان کے لیے, اور جا کے اطلاع کر دیتے تھے کہ آپریشن ہونے لگا ہے, آ رہے ہیں. اب وہ جو دو پیپلز پارٹی کے دور میں, اپنے دور میں حکومت میں, انہوں نے وفاق میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار تھی, محترمہ کے جنرل نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ تھے, تو ان کے دونوں آپریشنز کی اطلاع پہلے پہنچ جاتی تھی. مجھے جرنیل صاحب مرحوم نے خود کہا کہ ہم کیا کریں یا بھائی, ہمارے ہاتھ بندھے ہیں. وہ اسٹک لے کے پھرتے تھے وہاں,
ہمیں ساتھ لے گئے، وہاں دورہ کیا. اس دورے میں ہم نے دیکھا کہ وہ خوش نہیں تھے اپنے ماتحت پولیس والوں سے. وہ کہتے تھے بڑے بڑے افسر جو ہیں ان کے مخبر ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں مختلف الخیال، مختلف النسل، مختلف قبائل کے لوگ. صرف لیاری کوئی ایک بستی تو نہیں ہے، ایک تو بستیوں کا مجموعہ ہے. کئی بستی ہیں وہاں. ہر 3-4 گلیوں کو ایک چودھری ہوتا تھا. وہ کنگ آف لیاری بنتا رہا. کچھ شوق میں سارے لیاری کی بادشاہت لینا چاہتے تھے. رحمان بلوچ اور اس میں اختلافات بھی سامنے آئے. یہ اختلافات کس بنیاد پہ ہوئے تھے پھر، جس میں ارشد پپو کا بھی رول تھا اور پھر رحمان بلوچ کا بھی دشمن بن اچھا گیا تھا اس ارشد میں؟ سن لیں. جی یہ ہوا یہ تھا کہ جو ٹرانسپورٹر سے پیسے لیے جاتے تھے سب سے بڑا انکم کا سورس وہ تھا. ہاں. جو ٹرانسپورٹرز تھے یہ کہتے ہیں نا مثال کہ لوہا کسی کسی کو راس آتا ہے. ہاں. اور جس کو راس آ جائے اس کے نصیب بدل دیتا ہے. نصیب بدلتا ہے. جتنے لوگوں نے ٹرانسپورٹ کا کاروبار کیا کراچی میں، ان کے پیچھے ٹرانسپورٹرز کا حصہ جسے بھتہ جگہ ٹیکس کہہ رہے ہیں ہم، بنیاد وہی بنا. پہلے وہاں سے انہوں نے پیسے لینے شروع کیے، پھر کاروبار میں حصہ ڈال لیا. تو اسی بات پہ کیا بابا لاڈلا کے کبھی اختلافات بھی ہوئے؟ بابا لاڈلا کے بارے میں کان بھرے آ کے عبد الرحمان کے کسی شخص نے، بلوچ قبیلے کا سربراہ تھا، چھوٹے قبیلے کا، اس نے آ کے کہا کہ یہ آپ کو پورا حساب کتاب نہیں دیتا. اور بھتہ بھی خود اکٹھا کر رہا ہے. اکٹھا خود کر رہا ہے. پرچیز کی چلتی، لوگ اس کو جانتے دیکھو ہیں. یہ تو بات بڑی پکی ہے کہ یہ بھتہ اکٹھا کرتا تھا، پرچی خود دیتا تھا، لے کے آتا تھا جا کے، خود لوگوں کو بلاتا تھا خود اپنے پاس. یہ دینے آ رہے ہیں، یہ لینے جا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ انسیکیور تو ہونا تھا کہ سب کچھ ریکارڈ بھی اس کے پاس ہے، لوگ جانتے بھی اس کو ہیں، پرچیاں بھی یہ لیکن تقسیم بات کرتا نہیں ہے. مانی تھی. مجھے یہ لوگوں نے بتایا کہ اس نے لاڈلا کے حوالے سے کوئی آنکھیں بند کر کے رحمان یقین کرتا تھا اندھا بابا اعتماد، لاڈلا پہ. اندھا اعتماد. اور یہ لاڈلا اسی لیے اس کو کہا جاتا تھا کیونکہ یہ رحمان ڈکیت کا لاڈلا تھا. بالکل 100%، بالکل یہی ہے. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ کتنے قتل کیے اس نے؟ کیا معاملات چلے؟ کون کون سی کاروائیاں کی؟ دیکھیں ایک واقعہ جو بڑا زبردست تھا نا، وہ تھا شعیب خان کا. جو شوٹر تھا، شعیب خان بڑا شوٹر تھا، بہت بڑا گینگسٹر تھا وہاں، جس کو لاہور سے پکڑ کے لے گئے تھے سوئمنگ پول سے، پی سی ہوٹل کے. وہ ایک پل سے گزر رہا تھا، بہت کالا پل کے کیا نام اس کا. پل سے گزر رہا تھا تو انہوں نے، ساتھ پولیس کی گاڑیاں تھیں اس کے ساتھ، انہوں نے گھات لگا کے حملہ کر دیا اس پہ. کئی پولیس والے مارے گئے اس میں. یہ بڑا خطرناک تھا گینگ لاڈلے کا. لحاظ نہیں کرتا تھا، بد لحاظ تھا. اور یہ جو کئی روز تک نا کراچی میں احتجاج ہوتے رہے صرف بابا لاڈلا کے ایکٹس پہ، جو یہ پولیس پہ فائرنگ کرتا تھا، جو تاجروں کو مارتا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا وہ کچرا مارکیٹ، تو شیر شاہ کچرا مارکیٹ، اس کے لوگوں کو مارا، کتنے دن تک سوگ منایا گیا اس کا. یہ سارے جو تھے نا یہ اس کی مرضی سے، کانسنٹ سے کرتا تھا. رحمان کی حکم رحمان کا ہوتا تھا، امپلیمنٹ یہ کرتا تھا. لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے لوگ ہم، جتنے آپ لوگ کہتے ہوں گے، ہمارے ناظرین یہ کہتے بھی ہیں کومنٹس میں کہ جی آپ ہیرو بناتے ہیں. ہیرو نہیں، آپ ان کے انجام سے بھی واقف رہیں. ان کے انجام کتنے بھیانک ہوتے ہیں. اور یہ بھی اس کا بھی بھیانک انجام ہوا ظاہر ہے، بابا لاڈلا کا جس طرح مارا گیا. ایسا ویسا پولیس نے بابا لاڈلے کے لیے 6 بڑے آپریشن کیے. 6. ان سارے آپریشن میں یہ بچ نکلتا تھا. کیوں؟ اس کی مخبری کا نیٹ ورک بہت اچھا تھا، لوگ اس کو اطلاع دیتے تھے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اطلاعات پہنچاتا تھا آگے کہیں مختلف اداروں کو، ایجنسیوں کو. لیکن بابا لاڈلے کا اپنا نیٹ ورک، جو میں نے کہا حوالات بھی تھی اس کی جیل بھی تھی. تو یہ کیا پکڑ کے اپنی حوالات میں لے کے جاتا تھا لوگوں کو؟ پہلے وہاں پہ تشدد کرتا تھا، ٹارچر سیل بنائے ہوئے تھے. سارے مقدمات کے فیصلے خود صادر کرتا تھا. عبد الرحمان کرتا تھا اور اس کی ایبسنس میں یہ کرتا تھا. لیکن فیصلوں میں زیادہ اہمیت، حیثیت اسی کی تھی. اب اس میں ایک اور سن لیں، پورے جتنے فیصلے سے جرگے کیے، جرگے کہتے تھے اس کو، جتنی عدالت میں اس کے فیصلے ہوئے ان میں سے کوئی ایک کیس بھی منشیات کا نہیں تھا. اچھا، منشیات کے حوالے سے کوئی کیس نہیں چلا؟ کیوں نہیں بتائیں؟ کیونکہ منشیات فروش تو خود تھے. یہ منشیات کو کاروبار کہتے تھے، تو کاروبار میں کیا سزا دینی؟ ظاہر ہے وہ لیگل تھا ان کے نزدیک.
کہتے قانونی کام ہے بھائی, ہم لیاری کی قسمت بدلنے کے لیے. اچھا, اب میں نے کسی سے پوچھا, ایک بلوچ رہنما سے, میں نے کہا جی حرام کی کمائی سے کوئی مقدس عمارت بنا دی جائے, جائز ہوگی, عبادت ہو سکتی ہے وہاں؟ نہیں. میں نے کہا کہ فرض کریں چور ڈاکو جو ہے وہ کسی مسجد میں چندہ دے دے, اللہ کے نزدیک قبولیت ہے؟ نہیں. میں نے کہا کہ فرض کریں ایک شخص قتل ہو رہا ہو, ایکسیڈنٹ میں مارا جا رہا ہو, اور اس کی جیب سے پیسے نکال کے آپ کسی خیرات کر دیں, میں نے کہا جائز نہیں. تو منشیات ناجائز فروشی ہے, اس کی کمائی سے آپ جو کام کریں گے وہ ناجائز ہی ہوگا. ناجائز ہی ہوگا, بالکل. تو وہ ناجائز کو ناجائز سمجھتے نہیں تھے, وہ کاروبار سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں ہماری حلال کی کمائی ہے. اور بابا لاڈلا جو ہے وہ پیش ایسے نہیں تھا, وہ اس پہ پیرا دیتا تھا پورا. وہ منشیات کا کوئی کیس سماعت کے وہ زیر سماعت نہیں آ رہا ہے کیس, تو اس میں کیا سزا ہونی ہے؟ منشیات کا کیس اس کی عدالت میں کبھی نہیں گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.